a well-known poet. She is a story writer and a translator. She is also a prolific translator. She was just now telling me something about her translation activity, and she has contributed quite a lot to the translation of Arabic literature into Urdu. Without much ado, as they say, I'll invite her to please give her paper. जी बहुत शुक्रिया. अब तक जो कार्रवाई हो रही थी मैं हर तरह से उसका हिस्सा थी और ज़ाहिर है मैं वो चीज़ें तो दोहराऊंगी नहीं. मेरा तो मौजू ये था कि सालेह आबिद हुसैन की एक खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है सिलसिला रोज़ व शब. तो मैंने अपनी किताब के लिए उसके ऊपर तबसरा लिखा था. ज़ाहिर है मैं वो पूरा तबसरा तो नहीं पढ़ूंगी और उसमें से जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं आज के मौजू से उसका जिक्र, मैं एक स्नॉप्सिस भी लिख सकती थी उसके ऊपर कि भाई वो ये थे नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिन चैप्टर्स में अपनी ज़िंदगी को डिवाइड किया है किताब में, उससे पता चलता है कि वो ज़िंदगी को किस तरह देखती थी, किस तरह से मतलब किस चीज़ को प्रायोरिटी देती थी. इसलिए मैं बहुत मुख्तसरन कुछ अबवाब का ज़िक्र करूँगी. और ये मैं बता दूँ कि अभी मेरी वालिदा का ज़िक्र हुआ कि वो सबसे पहले जो बुर्का पहन के शायरी पढ़ी थी जामिया में, वो मेरी वालिदा थी सैयदा फरहत. सो आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ जामिया में मेरे वालिद, एक छोटा सा वाक़या कि मेरे वालिद बहुत कोई अमीर नहीं थे, उनको नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, अपने घर के बड़े थे, और जब जामिया आई तो उनको एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही थी जिसमें बहुत पैसे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का वो एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन था जिसने हम सब की ज़िंदगी बदल दी. उन्होंने जामिया की 40 रुपए की नौकरी लेना प्रेफर की और उसके बाद इट्स हिस्ट्री उन्होंने क्या क्या किया वो कभी और. तो सिलसिला रोज़ व शब, सालेह आबिद हुसैन की खुद नविश्त को पढ़ते वक्त जैसे मैं फ्लैश बैक पे अपनी यादों को जीती हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे देखे हुए हैं, जाने हुए हैं, बचपन से सुनती आ रही हूँ. वो मेरी रिश्ते में नानी थी. यूँ तो हर ऑटोबायोग्राफी अपने वक्त की अक्कास होती है, उनकी भी थी, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ही उम्दगी से उसकी वो पेश किया है. ये 25 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है किताब, इसलिए और अच्छी है कि सालेह आबिद हुसैन की किताब है रोज़, जो उनकी डायरी थी, पर्सनल डायरी, वो पर्सनल डायरी लिखती थी, तो कहीं तसलसल नहीं टूटा. ऑटोबायोग्राफीज़ में अक्सर ये होता है कि यहाँ से वहाँ चले गए, वो याद आ गया, बट शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. और उनका बस पूरे किताब में बहुत ही जज्बाती अंदाज़ है ये. तो और जैसे अभी सैयदा आपा ने जिक्र किया कि वो हाली के ख़ानदान से थी, अदबी घराने से थी, आबिद साहब से शादी हुई, तो वो बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है. और शायद ज़िक्र अभी ना हुआ हो, मुसन्निफ़ा की 50 से ज़्यादा किताबें हैं जिनमें नावल, अफसानवी मजमूए, अदबी और मजहबी मज़ामीन, बच्चों का अदब, रेडियाई फ़ीचर्स और तर्जुमे शामिल हैं. और उन्होंने हाली की सवाने, जो बहुत एक अहम किताब मानी जाती है उर्दू लिटरेचर में, वो लिखी. और मीरानीस के मरसियों के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी है. और उनको मैं जल्दी बता दूं कि उनके बहुत से इनामात मिले हैं उन्हें गालिब अवार्ड, बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड, सरस्वती सम्मान के अलावा पद्म श्री से भी नवाजा गया. ये भी बात हो गई कि वो हाल ही की सालेह आबिद हुसैन के नाना ख्वाजा अखलाक हुसैन मौलाना हाली के बड़े बेटे थे. सालेह आबिद हुसैन की वालदा मुश्ताक फ़ातिमा थी, वो हाली की बहुत चहीती पोती थी. और उनके वालिद ख्वाजा ग़ुलामुस सकलैन भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे. सैयदा आपा ने कहा कि उनका सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ था, तो वो उनके जद्द अमजद हज़रत अबू अयूब अंसारी थे. और उनकी औलाद बाद में हिरात में जाके बस गई थी, और उन्हीं में से, और वो पीर हरात भी कहलाते थे, वहाँ के हुक्मरान भी थे. फिर उनकी औलाद में से 2 नौजवान हिंदुस्तान आ गए और बादशाह वक्त ने उनकी बड़ी कदर की और पानीपत में जागीर और माफ़ी अता की. और उनमें से एक का नाम था ख्वाजा मलिक अली, और उनका ख़ानदान तकरीबन 700 साल तक पानीपत में खूब फूला फला. सालिया साहिबा के, जिनको हम अच्छी अम्मा कहते थे, वो मेरी अम्मी की मुमानी थी. मुसन्निफ़ा के वालिद ख्वाजा ग़ुलामुस सकलैन ने अलीगढ़ में तालीम पाई. वो पेशे के एतबार से वकील थे, मगर कौमी, समाजी, सियासी और तालीमी मसाइल पर मज़ामीन लिखते थे. और उनका इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था, सिर्फ 42 साल के थे. और अब इनकी वालदा मुश्ताक फ़ातिमा का बहुत अहम रोल है उनकी ज़िंदगी में, कि वो 5 बच्चों की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आई.
جو انہوں نے بہت نبھائی. ان جیسے پہلے خاندانوں میں ہوتا تھا کہ ان کے چھوٹے دیور نے ان کا بہت ساتھ دیا, اور ان کا پیدائش کے وقت صالح عابد حسین کا نام مصداق فاطمہ رکھا گیا. وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھیں, اور ان کی بڑی بہن مختار فاطمہ کی بھی تعلیم گھر پہ ہی اردو فارسی عورتوں کو پڑھائی ہی جاتی تھی. جیسے زویا صاحبہ نے کہا کہ یہ سب ہماری جامعہ کے ایلیٹ خاندانوں کی خواتین تھیں, تو ظاہر ہے وہ جو ماحول ہوتا تھا وہ اس میں پلیں. شی واز دا پریولیجڈ ون. اور ان کے بعد ان کے بھائی مشہور خواجہ غلام السیدین تھے, سیدین کے والد, اور ان کے بارے میں تو خیر بہت سب لوگ جانتے ہیں. اور ایک چھوٹے بھائی تھے خواجہ اظہر عباس, انہوں نے بھی علی گڑھ میں تعلیم پائی. اور تیسری بہن سیدہ خاتون تھی جو بہت انٹیلیجنٹ تھیں, اور ان کا عین جوانی میں انتقال ہو گیا تھا. اور سیدین صاحب نے ان سب کی تعلیم میں بہت بڑا حصہ لیا. اب ہم ان کے ابواب کی طرف آتے ہیں کہ جو کس کس چیپٹر میں کیا لکھا ہے. تو پہلے کتاب کا پہلا چیپٹر ہے, اس کا نام ہے ایک خواب سا, جس میں مصنفہ کی پیدائش کا حال ہے کہ جو ظاہر ہے انہوں نے سنا کے لکھا ہوگا, اور بہت دلچسپ اور ڈرامائی ہے. دوسرا باب روپہلی دنیا میں ان کے بچپن کی یادیں ہیں, اور وہ پیاری پیاری باتیں ہیں. اپنی بہن مختار فاطمہ کی شادی کا ذکر ہے. ان بہن کی تفصیل آگے آئے گی. ان بہن کی بیٹیاں بھی بہت مشہور لکھنے والیاں, ساجدہ زیدی, صابرہ زیدی, زاہدہ زیدی تھیں, اور لیکن ظاہر ہے ان کا ذکر یہ ہم تفصیل سے نہیں کر سکتے. اور ان کے بچپن کی یادوں میں صالح عابد حسین کی یہ پہلے ریل کا سفر, ٹانگے اور بیل گاڑی میں بیٹھ کر رشتے کے ماموں کے ہاں جانا, اینٹوں کے بھٹے پر, اور سب تفریح کی باتیں ہیں. اور ہاں 6 سال کی عمر میں برقع پہننے, اور 7 سال کی عمر میں قرآن شریف ختم کرنے اور آمین کا بھی ذکر ہے. اور اپنی تعلیم کے بارے میں وہ لکھتی ہیں کہ باچھو ان کے کزن تھے خواجہ احمد عباس, جن کے نام سے آپ سب واقف ہیں, اور وہ اور چھوٹے بھائی جان حال ہی مسلم اسکول میں داخل کر دیے گئے. عورتیں تو گھر پہ ہی پڑھتی تھیں. اب جو بھائی صاحب کو جو پڑھانے آتے تھے ماسٹر صاحب, ان سے حساب, اردو اور انگریزی انہوں نے پڑھی, اور شاید 8 سال کی عمر میں اور سے ہی انہوں نے اپنی اماں اور خالہ کی لائبریری سے کتابیں چرا کر پڑھنا شروع کر دی. کہ وہ اپنے بارے میں لکھتی ہیں کہ اپنی ہمسن بہنوں اور سہیلیوں میں ہمیشہ دل عزیز رہی. دراصل میرا رول مسخرے کا ہوتا تھا, چھیڑ چھاڑ, بگاڑ دینا, شرارتیں کرنا. اور اس کے بعد تیسرا باب ہے شعور کی لہریں, جس میں اور بھی لڑکپن کی یادیں ہیں. اپنی والدہ کے ساتھ 1922 میں عراق کا سفر کرنا, وہاں زیارتوں کے لیے جانا, اور اپنے بڑے بھائی, ان کے بڑے بھائی کا بہت اہم رول ان کی زندگی میں ہے سیدین صاحب کی, تو ان کا ذکر بار بار آتا ہے. وہ ولایت گئے, اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1st کلاس میں BA کیا تھا. اور پھر اسی باب میں ان کی ساری ان کتابوں کا ذکر ہے جو کہ انہوں نے بچپن میں پڑھی, اور انگریزی کی کتابیں ان کے بھائی سیدین صاحب نے پڑھنے کے لیے دی. اور اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کون کون سی نظمیں. ظاہر حال ہی کی نظمیں تو وہ لوگ بچپن میں سب کو ہی ازبر تھیں. چوتھا باب گزاری ہوئی خوشی کی چند گھڑیاں, اس میں اپنے سیدین صاحب کی ولایت سے واپسی کا ذکر ہے. وہ علی گڑھ میں ٹریننگ کالج میں ریڈر ہو گئے تھے, اور انہوں نے توجہ دی. اب وہ بھی لکھتی ہیں کہ اس سے علی گڑھ میں اپنی ملازمت پہ جانے سے پہلے بھائی جان نے کچھ عرصے پانی پت میں رہے, اور ہم لوگوں کو بہت توجہ دی. گھر کے لڑکے لڑکیوں کی ادبی انجمن بنائی. تو سیدین صاحب اس میں بہت شوق لیتے تھے, نظمیں پڑھی جاتی تھی, مباحثے ہوتے تھے. اور خاندان کے لڑکوں نے, ابھی ڈرامے کا ذکر آیا کہ وہ ان کو ایک ڈرامے میں رول بھی کرنا پڑا, پر دیٹ واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم ایکچولی. تو خاندان کے لڑکوں نے ایک ڈرامہ کلب بنا رکھا تھا, جس میں آغا حشر کے ڈرامے اور اصلاحی ڈرامے اسٹیج ہوتے تھے, اور دیکھنے والے گھر کی عورتیں اور خواتین ہوتی تھیں. لڑکیوں کو اسٹیج پر آنے کی گھر میں بھی اجازت نہیں تھی. وہ لکھتی ہے کہ ایک ڈرامے میں باچھو, خواجہ احمد عباس کا نام ہے, مرد مجاہد بنے تھے. میں نے بزرگوں سے چھپ کر برقع اوڑھ کر مجاہد کی بہن کا رول کیا. اس کے بعد وہ علی گڑھ آ گئیں سیدین صاحب کے ساتھ, اور بنگالی کوٹھی, ایک بڑی تاریخی کوٹھی علی گڑھ میں, وہاں رہنے لگیں. اور صالح عابد حسین اور ان کی بہن کا داخلہ عبداللہ گرلز اسکول میں کرایا گیا. یہ بھی عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک لیجنڈری انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اوپر بھی بہت ڈسکشنز ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہاں پڑھا, اور اس میں بہت ہی دلچسپ, میں تفصیل نہیں دے سکتی, لیکن استانیوں اور لڑکیوں کا تذکرہ کافی تفصیل سے ہے. اور اس زمانے سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. اور چوتھے باب میں اپنی بہن کی انتقال کا ذکر انہوں نے کیا ہے.
اور اپنے بھائی کی شادی کا تذکرہ کیا ہے. ان کی شادی رامپور کے نوابی خاندان کے ساجد علی خان کی بہن عزیز جہاں سے ہوئی تھی. اچھا، اب انہوں نے اس زمانے میں 8ویں کلاس کا امتحان فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا، یہ پرائیویٹ طور پر، اور پھر پنجاب بورڈ سے فرسٹ ڈویژن میں انہوں نے ہائی اسکول کیا. اب وہ عورتوں کے رسالوں عصمت، تہذیب نصفہ اور نور جہاں میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے لگی تھیں. چھٹے باب کشمکش میں ان کی ڈاکٹر عابد حسین سے شادی کا مفصل حال ہے. حالانکہ یہ بالکل پرسنل سی چیز ہے، لیکن ان کی شخصیت اور وہ زمانہ، وہ چیزیں، اس لیے تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گی. عابد صاحب جو ممتاز مترجم تھے اور جامع ملیہ کے بانیوں میں تھے، سیدین صاحب سے بہت دوستی تھی. عابد صاحب کی شادی کم عمری میں اپنی چچا زاد بہن سے ہو گئی تھی، لیکن کچھ دن ساتھ رہ کر دونوں الگ الگ رہے. ان کے والد چاہتے تھے کہ عابد صاحب دوسری شادی کر لیں، کہ اس لیے کہ پہلی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی. کافی علاج معالجہ ہو چکا تھا. دوسرے ہی کہ عابد صاحب بہت تنہا افسردہ رہتے تھے. ایک دوست کے مشورے سے انہوں نے سیدین صاحب کی بہن مصداق کو پیغام بھجوایا. سیدین صاحب اور ان کی بیوی نے تو پیغام منظور کر لیا، لیکن دیگر اہل خاندان کو اعتراض تھا، کیونکہ دونوں کی عمر میں فرق تھا، وہ شادی شدہ تھے اور مالی حیثیت میں بھی کم تھے. فیصلہ مقدار پر سوچ لیا گیا. تھوڑی سی کشمکش کے بعد انہوں نے رشتے کو قبول کیا. وہ لکھتی ہیں کہ مجھے دلی مسرت اور فخر ہے کہ حالی کی پرنواسی خواجہ غلام الثقلین کی بیٹی اور سیدین کی بہن نے اس ہستی کا انتخاب کیا جس میں اس کے بزرگوں کی بہت سی خصوصیات بڑے حسین امتزاج کے ساتھ سموئی ہوئی تھیں، اور بعض باتوں میں وہ ان سے بھی بڑھ کر نکلے. اور 7ویں باب میں ابھی ان کی نئی شادی شدہ زندگی کا ذکر آیا ہے کہ جب وہ جامعہ آئیں تو کیسے لوگوں سے ملیں. جامعہ نہیں، وہ تو قرول باغ آئیں تھیں سب سے پہلے. 7ویں باب نئی زندگی میں مصنفہ نے اپنی شادیوں کی تیاری اور علی گڑھ میں سیدین صاحب کے گھر اور اپنی شادی کا دلچسپ تفصیل قلم بند کی ہے. وہ رخصت ہو کر جامعہ ملیہ آئیں، ہاں، جہاں بیگم ذاکر حسین، بیگم مجیب اور دیگر خواتین نے ان کا خیر مقدم کیا اور گھر کے نوکر نے استقبال کیا. اس کا بھی نقشہ انہوں نے بہت خوب کھینچا ہے. 8واں باب میرا ساتھی اور میرا دوست، جس میں اپنی ازدواجی زندگی اور شوہر کے بارے میں، نشیب و فراز کے بارے میں ہیں. وہ لکھتی ہیں کہ ہم بہت ہمراز تھے، ہم خیال دوست تھے. اچھا، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ اس باب میں وہ لکھتی ہیں کہ شادی کے وقت ان کے چچا نے کچھ شرطیں عابد صاحب کے سامنے رکھی تھیں، لیکن خود ان سے ان کا ذکر نہیں کیا تھا. ان شرطوں کے بارے میں عابد صاحب نے کافی عرصے بعد انہیں بتایا. ایک شرط تو یہ تھی کہ تم مصداق کو خاندان کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرو گے. دوسری یہ تھی کہ وہ پردہ توڑنے کو نہیں کہو گے. تیسری یہ کہ کھدر پہننے پر مجبور نہیں کرو گے. عابد صاحب کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، اور خود چچا ابا بھی، ان کے سال عابد حسین کے چچا ابا بھی کھدر پہنتے تھے، مگر بات مجبور نہ کرنے کی تھی، جس پر عابد صاحب نے عمل کیا. اور پردہ سال عابد حسین نے خود سن 47 میں اپنی مرضی سے چھوڑا. وہ لکھتے کہ ان میں سب سے اہم پہلی شرط تھی. اول تو میں نے دیکھا کہ پہلے ہی، اب جو جوائنٹ فیملی کا بہت ذکر آیا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کو بلایا، تو وہ انہوں نے اس کی تفصیل دی ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور 9ویں باب میں انہیں خلیش خار میں انہوں نے ایک سانحے کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ ایک مردہ بچی کی ماں بنی. یہ بہت دردناک باب ہے، کیونکہ اس کے بعد اور اپنی بیماری اور صحت کی خرابی کے باعث وہ کبھی امید سے نہیں ہوئی. 10واں باب میرا گھرانہ میرے بچے کے تحت انہوں نے اپنے سسرال کے عزیزوں اور خصوصاً اپنی نند کی اولادوں کے بارے میں تعلق اور محبت کی تفصیل دی ہے. اس میں میری والدہ بھی شامل تھیں، اور ان کی دوسری بہن بھی تھی جن کی بیٹی نغمہ یہاں ہے. اور پھر عابد صاحب کی بہن اور چچا زاد بھائی حکیم میرن کے بچوں کو اپنا لیا اور سب کی تعلیم و تربیت کی. اور تیسرا باب جو ہے 13ویں باب میں اس کا نام ہے معجزہ، کہ انہوں نے کس طرح عابد صاحب کی جو پہلی بیوی تھی ان کو بلا کے رکھا اور ان کو بہن کا درجہ دیا، اور ہم ان دونوں میں آخر تک بہت محبت تھی. 14واں باب لعنت بھی نعمت بھی، اس میں انہوں نے اپنی بیماریوں کا ذکر کیا ہے اور جن لوگوں نے ان کی تیمارداری کی ان کے نام لیے ہیں. 15واں باب درد و درما کا باب اہل خاندان کی
ان کی زندگی میں بیماریاں بہت زیادہ تھیں اور سب، لیکن ان کے یہاں بہت اہمیت دی جاتی تھی. تو اس باب میں بھی سب عابد صاحب کی بیماری کا ذکر ہے، اس کی تفصیل ہے. 16واں باب بہت دلچسپ ہے. سستا سما مہنگا دور. ذرا اس زمانے میں جائیے جس میں انہوں نے اپنے گھر کی گھرداری کے اخراجات کو بے کم و کاست ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس زمانے کی چیزوں کی قیمت بھی لکھی ہے. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ، میں چھوٹی تھی تب، وہ اپنے گھر کا روزانہ حساب کتاب باقاعدگی سے لکھتی تھی، اور ان کا حساب بہت اچھا تھا، بہت اچھا حساب تھا ان کا. اس باب میں انہوں نے اپنے بچپن میں پانی پت کے خاندان کے حالات بھی لکھے ہیں، شادی کے بعد اپنے گھر کی تفصیل، اور عابد صاحب کو جو جامعہ سے 100 روپے تنخواہ ملتی تھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ ترجمے اور چھوٹے موٹے کاموں سے 250-200 روپے کما لیتے تھے. زندگی کافی تنگی لیکن قناعت سے بسر ہوتی تھی. اب 1942 میں جامعہ میں مجیب صاحب اور ذاکر صاحب اپنا مکان بنوا رہے تھے. اس وقت 1.5 روپے گز زمین تھی. وہ لکھتی ہیں کہ جامعہ سے ہم نے 99 سال کی لیز پر یہ زمین لی. اس زمین پر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنے چچا کی اجازت سے اپنے نام جو آبائی پانی پت میں مکان تھا اسے فروخت کر دیا اور جامعہ میں مکان بنوا لیا. اور اس کے بعد انہوں نے اور بتائی ہیں کہ جب عابد صاحب وہاں گئے ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب لکھنے تو اسے پیسے ملے، کیونکہ اتنے بڑے خاندان کو رکھنا، وہ کرنا ان کے لیے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں سوچتی تھی وہ کتنا لکھتی تھیں، ان کو ضرورت تھی پیسوں کی تو وہ لکھتی تھیں. اب ہم ہیں، میں بہت لکھتی ہوں، کٹ پیسٹ کر لیتے ہیں، کاپی کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے 11 بجتے تھے اور وہ اپنا لکھنے بیٹھ جاتی تھی. میری زندگی کا بھی یہ معاملہ ہے. اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ اور ریڈیو پہ بھی جایا کرتی تھیں. اسی زمانے میں سعد عابد حسین کا پہلا افسانوی مجموعہ نقش اول شائع ہوا، اور پھر تقسیم ہند کا پرآشوب زمانہ آ گیا. پانی پت بھی اس کی زد میں آیا، لیکن کسی طرح جامعہ نگر کا گھر بچ گیا. قرول باغ میں جب جامعہ تھی تو مکتبہ جامعہ اور کتابی دنیا کو لوٹا اور جلایا گیا، تو عابد صاحب اور ان کا ادبی سرمایہ بھی لٹ گیا. اس زمانے میں وہ اپنے بھائی کے گھر پونے میں تھیں اور انہوں نے وہیں اپنا یادگارِ حالی لکھنا شروع کی. جب ذاکر صاحب وائس چانسلر ہو کر علی گڑھ چلے گئے، اور اس کے بعد کا قصہ لکھتی کہ چند سال کے بعد جامعہ کو قومی حکومت نے گرانٹ دینی شروع کر دی. عابد صاحب کالج کے پرنسپل تھے. 400 روپے تنخواہ مقرر ہوئی 1953 میں 1953. جب وہ بلا تنخواہ چھٹی لے کر راک فیلر فاؤنڈیشن کی فیلوشپ پر سال بھر کے لیے جرمنی گئے تو اس دوران قائم مقام پرنسپل کو مستقل پرنسپل بنا دیا گیا، جو کہ غیر قانونی تھا. واپس آ کر عابد صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ اس غیر قانونی کام کی زد شیخ الجامعہ پر پڑے گی. یہ وہ زمانہ تھا جامعہ کا. تو انہوں نے سال بھر پہلے کی تاریخ ڈال کر پرنسپل شپ سے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا کہ اب میری عمر 60 سال ہو گئی ہے. اور پھر وہ 1957 میں کرنل بشیر حسین زیدی نے ان کو جنرل ایجوکیشن کا ڈائریکٹر کے طور پر علی گڑھ بلا لیا. اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ باب 17 اور 18 میں مصنفہ نے اپنی کتابوں کے لیے وقف کیا ہے. کتابیں میری دوست میں وہ لکھتی ہیں کہ مطالعے کا چسکا کب پڑا یہ یاد نہیں، ہوش سنبھالا تو اپنے کو کتابوں کا شیدا پایا. مصنفہ کو نثر اور نظم دونوں کا شغف تھا. انہوں نے اس باب میں ان ساری اہم کتابوں کے نام دیے ہیں جو انہوں نے پڑھی تھیں. ان میں ناول اور افسانے اور مذہبی کتابیں بھی تھیں، اور مولانا آزاد کا ترجمان القرآن وہ مستقل پڑھتی تھیں. اور 18ویں باب خامہ فرسائی یعنی ان کی رائٹنگز کے لیے انہوں نے ڈیووٹ کیا ہے. اس کا نام ہے خامہ فرسائی کب کیوں کیسے. وہ لکھتی ہیں ذوق خامہ فرسائی مجھے ورثے میں ملا ہے اور میرے اندر کی اپج بھی اس میں شامل ہے. بعض وقت سوچتی ہوں کہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پڑھنے سے پہلے لکھنا شروع کر دیا تھا. شاید 8 سال کی یا اس سے کچھ زیادہ عمر ہوگی جب ہم نے بذوق خود باقاعدہ مضمون نگاری شروع کر دی. مضمون، کہانیاں، شاید نظمیں بھی لکھتی تھی، اور بھائیوں بہنوں اور سہیلیوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے ایک لٹھے کی تھیلی میں رکھ کر لوہے کی ایک خالی صندوقچی میں رکھتی جاتی تھی. مزید احتیاط کے طور پر تھیلی پر جلی حرفوں میں لکھا تھا خفیہ تھیلی.
اتفاق سے تھیلی کے یہ میں نقطے دینا رہ گئے تھے. اس میں کیا تھا اب کچھ یاد نہیں, لیکن شاید جاسوسی ناول کا مسودہ بھی تھا, نام ابھی یاد نہیں, انسپیکٹر عاصم علی, مگر ہم سن دوست اور بھائی بہن بڑے ظالم ہوتے ہیں. انہوں نے صندوقچی کو کھوج نکالا اور تھیلی چرا لی اور اسے تھلی کہہ کر خوب نچایا اور مذاق اڑایا, اور جو جواہرات اس میں جمع تھے ان کا جو حشر ہوا اور جس قدر چڑھایا گیا اس کا تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے. اب سیدین صاحب نے اس تھلی یا تھیلی کا ذکر سنا تو انہوں نے لکھنے میں میری ہمت افزائی کی. تو وہ لکھتی ہیں کہ میرا سب سے پہلا افسانہ نور جہاں 1928 میں چھپا تھا, اور ہاں 1929 میں جب وہ 15 سال کی تھیں تو والدہ اور بہن کے انتقال کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک ناول حسن اتفاق کے نام سے لکھا تھا. اس کہانی کا پلاٹ, کرداروں کے نام اور رومانی قصہ اب تک کچھ یاد ہے. وہ اس دور کی اردو ناول لکھنے والیوں کے خواتین کے رنگ میں تھا. یہ ناول شائع کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا. بہت شرماتے شرماتے صرف بھائی جان کو دکھایا, یا شاید امن جو میری کزن تھی انہوں نے پڑھا ہوگا. وہ 25-30 برس تک وہ میرے کاغذات اور مسودوں کے ساتھ پڑا رہا, پھر نہ جانے کیوں میں نے اسے ضائع کر دیا. وہ لکھتی ہے کہ پانی پت کے گرلز اسکول کے ڈرامے لکھے, رسالوں میں کہانیاں لکھیں, جامعہ کی بزم خواتین کے لیے مزاحیہ اور سنجیدہ مضامین لکھے جس کا ابھی آپ ذکر سن چکے ہیں. اور ان کا پہلا ناول عذرا شاید 1944 میں شائع ہوا. سن 47 کے پرآشوب دور میں فسادات سے متعلق مضامین اور کہانیاں لکھی گئیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میں اس وقت نہ لکھتی تو میرے دماغ کی رگ پھٹ جاتی. اور اس کے بعد ان کا مضمون کا مجموعہ آیا نراس میں آس, جو انہوں نے مہاتما گاندھی کے نام یوں معنون کیا تھا, ہند کی امر آتما کے نام. اس کے بعد ناول آتش خاموش شائع ہوا جس کا پس منظر جامع ملیہ اسلامیہ کے قیام کا زمانہ تھا, اور اسی تعلیمی ادارے کے کارکنان اور ان کے خاندانوں کے مسائل کو ناول کا حصہ بنا دیا گیا تھا. یہ ناول تھا آتش خاموش. اس کے بعد دیگر ناول قطرے سے گوہر ہونے تک, راہ عمل, یادوں کے چراغ, اپنی اپنی سلیب, الجھی ڈور اور گوری سوئے سیج پر شائع ہوئے. مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ تمام ناول پڑھے ہیں. اور ان کے سب سے پہلے جو میں نے پڑھی تھی کتاب, جب وہ جرمنی گئی تھیں عابد صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے جرمن بچوں کے بارے میں کتاب لکھی تھی جو بڑی ڈھونڈ کے میں نے اب کہیں سے ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ میں ریختہ پہ ڈالوں. آئی ایم ورکنگ ود ریختہ, پرانی چیزیں سب جمع کر رہی ہوں. تو وہ تھا سنہری بالوں والے بچوں کا دیش. بہت پیارا سا وہاں تھا کہ وہ ماں کو مٹی کہتے ہیں, تو ہمیں تب پتہ چلا تھا. اور وہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت سی گڑیا بھی لائیں تھیں, تو اتنی یاد مجھے ہے اس کی. اچھا, 19ویں باب شوق میں انہوں نے اپنے دیگر پسندیدہ مصروفیات کا ذکر کیا ہے. کہتے تھے سیدین صاحب میرے منچلے پر اکثر فقرے کسا کرتے تھے, کہتے تھے تجھے کسی بات پر اکسانے کی ضرورت پڑتی نہیں. وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ مجھے ہر کام کرنے, ہر بات میں حصہ لینے کا شوق ہے, اور میری بہت سی ہابیاں ہیں. انہیں کتاب پڑھنے کے علاوہ سینے پہ رونے, کاٹنے, بننے کا شوق تھا. فوٹوگرافی کا بھی کچھ دن شوق رہا. یہ بھی میں نے, مجھے یاد ہے دھندلا دھندلا بچپن میں کہ یہ ہوتا تھا, گھر پہ ہی فوٹو ڈیولپ کر لیتی تھیں. ڈرامے لکھنے اور ایکٹنگ کا بھی شوق تھا. اور یہ جیسا ابھی ذکر کیا کہ جامعہ میں انجمن خواتین اور سحری سبھا کے لیے ڈرامے لکھے, ڈائریکٹ کیے, کبھی کبھی اداکاری بھی کی. اور ہاں, انہیں فلمیں دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا. ایک زمانے میں پینٹنگ بھی کی, کچھ دن ہومیوپیتھی کا تجربہ بھی کیا. باغبانی کا ہمیشہ شوق رہا. اور ایک قصہ جو کہیں نہیں ہے, انہیں ڈرائیونگ بھی سیکھی تھی, لیکن پہلی دفعہ ہی انہوں نے کہیں ٹکر مار دی تھی, اس کے بعد انہوں نے کبھی ڈرائیونگ نہیں کی. یہ بات کہیں لکھی تو نہیں ہے, مجھے یاد ہے. اور 20واں باب جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو صدمے انہوں نے اٹھائے اس کا ذکر ہے, جس میں دو خاندان کی 2 اموات کا ذکر ہے. عابد صاحب کے بھانجے کے ایک جوان تھے, ان کا انتقال, اور ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اظہر صاحب, اس کے بارے میں ہے. اور 21ویں باب پنجتنی گروہ میں ان کے بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے. ان کی سب سے بڑی بہن مختار فاطمہ تھی. ان کی ہیلو یس ان کی سب سے بڑی بہن مختار فاطمہ, جن کا میں نے ذکر کیا ہے, ان کی شادی میرٹھ کے ایک حیثیت خاندان میں ہوئی تھی.
اور ان کی بیٹیاں انہوں نے بھی بڑی مشکل سے گزارا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, ان کے ساتھ کچھ خاندانی پرابلم ہو گئے تھے, تو سیدین صاحب نے ان کو بھی بہت ہی مدد کی, اور ان کی بہت بچیوں نے بہت پڑھا, جس میں صابرہ زیدی, ساجدہ زیدی, شاہدہ باسو, خدیجہ عظیم اور زاہدہ زیدی کا نام بہت مشہور ہیں, آپ نے ضرور سنے ہوں گے. اور سیدین صاحب کا تو اتنا ذکر آیا ہے, ان کی چاروں بیٹیوں کا ذکر, ان کا اور وہ کیوں نہیں آئے گا, زہرہ آپا, زکیہ آپا, بلقیس آپا اور سیدہ آپا, جو اس پروگرام کی روح رواں ہیں. 22واں باب میرے دوست میں دوستوں کا تذکرہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرا خاندان بہت بڑا تھا, اور میں اپنی ہم عمر اور ذرا چھوٹی بڑی لڑکیوں میں بہت محبوب تھی. رضیہ دلشاد, رضیہ سجاد ظہیر سے لڑکپن کی دوستی ہے. ان کے والد ہمارے چچا کے کلاس فیلو تھے. ہمارے گھر والے چاہتے تھے کہ احمد عباس کی شادی رضیہ سے ہو جائے. ہم سب ان کے گھر اجمیر گئے. نسبت تو بعض وجوہ سے نہیں ہو سکی, لیکن رضیہ سے جو دوستی شروع ہوئی تو وہ 48 سال تک قائم رہی. اور لڑکپن میں میرے بھائی احمد عباس نے اپنے دوست انصار ہروانی اور مجاز کی بہن صفیہ اختر سے خط و کتابت کرا دی. علی گڑھ میں صفیہ کا ساتھ رہا. سن 50 میں میں ان سے پال گئی. اس کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی تکلیف کا, میں نے اپنے ایک مضمون میں کسی اور میں کیا ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. قدسیہ زیدی, کرنل بشیر حسین زیدی کی بیگم میری بہت پیاری دوست اور بھاوش تھیں. آصفہ مجیب, پروفیسر مجیب کی بیگم سے میری دوستی رہی. وہ بہت بھولی بھالی مہذب خاتون تھیں. اور ایک دوست جو مجھ پر جان دیتی تھی وہ تھی ظہیر فاطمہ. ان سے دوستی قرول باغ کے زمانے میں ہوئی تھی. پھر زمانہ بدلا, میں قرول باغ سے اوکھلا آ گئی, ملک تقسیم ہوا, ظہیر مجھ سے بچھڑ گئی. جب ہندوستان آتی تو دلی میں میرے ساتھ ٹھہرتی. میں بھی کئی بار پاکستان جا کر ان کے پاس رہی. ظہیر کا گھرانہ خدا کے فضل سے بہت کامیاب خوشحال ہے. اور ان کی جو بیٹی بہت ملنے آتی ہیں, عذرا رضا ان کا نام ہے, آپ ان کو یوٹیوب پہ بہت دیکھتے ہوں گے, تو وہ تھیں. مردوں میں میری دوستی شفیق قدوائی صاحب اور اختر حسن صاحب سے تھی. زیدی صاحب, کرنل بشیر حسین زیدی میرے بہنوئی بنتے رہ گئے تھے. میری مرحومہ بہن سیدہ سے ان کی نسبت ہو گئی تھی. وہ میرے بھائی بن گئے تھے اور دوست بھی. ان دوستوں کے علاوہ مصنفہ نے بیگم انیس قدوائی سے اپنی دوستی اور تعلق خاطر کا مفصل تبصرہ کیا ہے. دلی کی مشہور شخصیت حمیدہ سلطان اور ہندو پاک کی مشہور شخصیت شائستہ اکرام اللہ سے ہم ذوقی اور پرخلوص تعلقات کا ذکر ہے. اس باب میں وہ لکھتی ہیں کہ گاندھی جی کو میں اپنا گرو سمجھتی ہوں. مولانا آزاد میرے خاندان کے اور میرے بہت عزیز بزرگ اور محسن تھے. پنڈت جواہر لال میرے نہرو تھے. ذاکر صاحب تو میرے بھائی تھے, دوست بھی اور بزرگ بھی, جن کا ہمارا جامعہ میں برسوں ساتھ رہا. مہدی نواز جنگ بھی ان ہستیوں میں شامل تھے جو مجھے بہت عزیز تھے. 23واں باب محاسبہ. اس میں لکھتی ہے کہ یہاں میں اپنی پوری زندگی پر تنقید نہیں کر رہی ہوں کہ وہ تو جیسی کچھ تھی جوں توں آپ کے سامنے رکھ دی. ہاں, اپنی تخلیقات کا محاسبہ کرنا چاہتی ہوں. اس باب نے انہوں نے کھلے دل سے اپنی تخلیقات کی کمیوں اور کچھ لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے, جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. 24ویں باب قدردانی اور ناقدری میں اب میں اپنی ادبی کاوشوں کی پذیرائی اور کچھ اعتراضات کی تفصیل ہے. کچھ نقادوں سے شکایت ہے اور کچھ نا انصافیوں کا ذکر ہے. لکھتی ہیں, مجھے صلہ اور ستائش اپنے پڑھنے والوں سے اور سننے والوں سے ملتا رہا. میری ایک خامی یا قصور یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ میں عورتوں کی ادیب ہوں. مجھے عورت ادیب ہونے پر کوئی احساس کمتری نہیں ہے. یہاں انہوں نے اپنے ناولوں پر کچھ اعتراضات کا ذکر کیا ہے, جیسے ان کے کردار مثالی ہوتے ہیں, کچھ جانے پہچانے لوگوں کی شخصیت کا پرتو ہوتے ہیں, ناول میں رومان کی کمی ہے, وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ان سب اعتراضات کا جواب اس باب میں دیا ہے. اور آخری باب پیا باج پیالہ پیا جائے نہ میں مصنفہ نے اپنے شریک حیات ڈاکٹر عابد حسین کے لیے وقف کیا ہے, جو بہت ہی جذباتی انداز میں لکھا گیا ہے, جس میں اپنی ازدواجی زندگی کی بہت سی یادیں ہیں اور ان کی بیماری کی تفصیل ہے, اور جن لوگوں نے ان کی تیمارداری کی ان کا بھی تذکرہ ہے. اس میں رضا مہدی کا خاص تذکرہ ہے. رضا مہدی نے بہت وقت عابد صاحب کے ساتھ گزارا ہے.
بہت شکریہ. میں نے اس کو بہت مختصر کر دیا تھا. بہت شکریہ عذرا نقوی صاحبہ.